हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार खोड़ो इस हफ़्ते हमारे साथ नहीं होंगे, अगले हफ़्ते से ज्वाइन करेंगे। परसों यानी हफ़्ते के दिन एक वीडियो बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें दो मर्दों को दो ख़वातीन पर तशद्दुद करते हुए दिखाया जा रहा था, और जिस वहशियाना तरीके से तशद्दुद हो रहा था उस पर ख़ासी आवाज़ उठी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने फौरी एक्शन ले करके उन अशख़ास को गिरफ़्तार किया, और बाद में पता चला कि ये दोनों जो मर्द हज़रात हैं, ये जो तशद्दुद कर रहे हैं, उनमें से एक उनकी बहन है और एक वालदा है। जिनकी ख़ातून पर तशद्दुद हुआ है उनको मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो हस्पताल ले जाया गया, और जिस तरह से उन्हें मारा गया, ज़ाहिर है काफ़ी ज़ख्म आए। पुलिस ने जो पर्चा दर्ज किया है वो तशद्दुद का है, और उसके अलावा जो है ये जो जब से वीडियो आई तो ज़ाहिर है इंटरनेट के ऊपर ख़ासी एक हलचल मच गई कि वाक़या क्या हुआ था। जो बाद में पुलिस ने तहकीकात की और वाक़या सामने आया कि एक ख़ातून हैं बदर सुल्तान, जिनको उनकी दो भाई मार रहे हैं, और जब वालदा बीच बचाव करने आती हैं तो वालदा को भी धक्के दे कर के उन्होंने गिरा दिया है और मुसलसल तशद्दुद कर रहे हैं। ये वीडियो जो है इस खातून के बेटे ने बनाई और बाद में उसने सोशल मीडिया पर डाली और कहा कि खुदा के लिए मेरी वालदा को बचाइए। ये खातून जो हैं बदर सुल्तान हैं, रिटायर हुई हैं ये पीटीवी पेशावर से, और ये इनका ही घर है, और जिसमें वरासत के लिए इनके भाइयों ने उस पर कब्ज़ा किया। हालांकि इन्होंने उनको वहाँ रहने की जगह दी। पुलिस ने दो भाइयों को हफ्ते के रोज़ गिरफ़्तार किया और तीसरे भाई को इतवार के रोज़ गिरफ़्तार किया। आज तीनों भाइयों को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनको 14 रोज़ा जो रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इनकी जो सबसे पहले अगर मैं ये केस बताऊं तो ये जो मुतासरा खातून हैं बदर सुल्तान, उन्होंने ये कहा है कि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा ही तशद्दुद 2017 में भी उनके साथ किया गया था, मगर उस वक्त उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था। तो इस दफ़ा उनके बेटे ने उसकी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाली, जिसके बाद ज़ाहिर है कानून हरकत में आया। ये जो खातून हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो घर है ये उन्होंने अपने रिटायरमेंट के पैसों से लिया था और अपने वालिद साहब के नाम कर दिया था, और जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को भी वहाँ रहने के लिए न सिर्फ जगह दी बल्कि उनकी जो मुलाजमत है उसका भी बंदोबस्त करवाया। मगर जब ये उनके भाइयों ने इस घर को बेचना चाहा, और ये कहा जा रहा है कि उन्होंने जाली कागजात बना करके शायद इस घर को जो है अपने तई बेचना चाहा। जब इनकी बहन को पता लगा उन्होंने एहतजाज किया और कहा कि ये उनका घर है, उनका इसमें से हिस्सा है। अगर वरासत वालिद साहब जो अब नहीं है, अगर उनकी वरासत की तहत भी करें तो उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए। मगर जो कुछ हुआ आप वीडियो में देख रहे हैं किस बुरी तरीके से उन पर तशद्दुद किया। और तकलीफ़ दे बात यही है कि इन खातून बदर सुल्तान ने ये घर अपनी जमा पूंजी से ख़रीदा, अपने वालिद साहब के नाम किया, मगर जो इनके भाई हैं वो उन्होंने इस पर कब्ज़ा करना चाहा। बहरहाल कानून अब हरकत में तो आ गया है, मगर एक दफ़ा दोबारा से ये बात उठती है कि जो विरासत के मामलात हैं वहाँ पर आकर के क्यों इस तरह होता है कि मर्द हज़रात चाहे अपनी बहन हो चाहे उनकी बेटियां हों, और ये सिर्फ ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है। हमने ऐसी रस्में भी देखी हैं जिसमें मर्द हज़रात ने जायदाद में हिस्सा ना देने के लिए सिर्फ ख़वातीन की शादी कुरान से भी कर दी, या उनकी शादी की ही नहीं, उनको घर बिठाया ताकि उनकी विरासत और जायदाद जो है उसमें से उनको हिस्सा ना मिले। अभी हाल ही में ये कानून भी पास हुआ है विरासत के हवाले से कि जो ख़वातीन हैं उनको शरई हक़ देना जो है वो लाजमी है। ज़ाहिर है वो कानून पहले से मौजूद था, मगर इस हुकूमत ने उसके ऊपर नई शिकें लाई हैं कि अगर विरासत नहीं देते तो ये उन मर्द हज़रात के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी। तो बहरहाल ये केस तो एक इसलिए सामने आ गया क्योंकि इसकी वीडियो सामने आ गई, और सोशल मीडिया के ऊपर हमने बेतहाशा ऐसे केसेस देखे हैं, चाहे मशाल खान का केस हो चाहे कोई और केस हो, कि कोई भी ऐसी जो संगीन जुर्म होता है उसकी वीडियो आती है तो शोर उठता है, लेकिन
یہ جرائم جو ہیں وہ تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا سے جو صوبائی محتسب برائے ہراسانی ہیں رخشندہ ناز صاحبہ وہ موجود ہیں۔ رخشندہ ناز صاحبہ، یہ کیس تو سامنے آ گیا، آپ یقیناً بہت سے ایسے کیسز آپ نے وہاں دیکھے ہوں گے اور آپ ان پہ ایڈجوڈیکیٹ بھی کر رہی ہیں، تو یہ مسئلہ کس قدر سنگین ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنے اہم موضوع کو اٹھایا آج۔ دیکھیں، صورت جو آپ نے دیکھی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ گھمبیر ہے کچھ جگہوں پہ۔ مطلب یہ تو بدر سلطان اس معاملے میں ایک بہتر رہی کہ ان کے اوپر تشدد ہوا اور جان بچ گئی۔ ایسے کیسز بھی ہیں کہ جہاں پہ جان چلی گئی، اس کے اوپر کسی قسم کا کیریکٹر کا الزام لگا دیا، ساتھ میں کسی اور دوسرے شخص کو ملوث کر کے آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ شاید آپ نے کو یاد ہو کہ کچھ سالوں پہلے اس میں بنو میں 2 خواتین کو بھی ہیڈ کیا گیا تھا اور ان کے پاس طالبان کا لیٹر ڈال دیا گیا تھا۔ وہ بھی پراپرٹی کا کیس تھا جس کو طالبان کے لیٹر کے کور میں ان کو دونوں خواتین کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ اس قانون کے تحت 22 اکتوبر 2019 سے آج تک ہمارے پاس جو کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 218 کیسز ہیں، جن میں ایسے بھی کیسز ہیں کہ جس میں ہم نے، کیونکہ اس میں ٹائم ڈیوریشن کم ہے، تو ہمارے کچھ کیسز کنکلوڈ بھی ہوئے ہیں جس میں خواتین کو ان کی وراثت کا حق ملا ہے۔ لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک پورے صوبے کی اور پاکستان کی، جہاں پہ جو ہے وہ شادیاں قرآن کے ساتھ ہو رہی ہیں، جان سے عورتیں چلی جاتی ہیں، آنر کرائم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ اس قانون کے آنے کے بعد 2-3 چیزیں خواتین کے لیے کافی آسان ہوئی ہیں۔ دیکھیں، اس کیس پہ میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میرے پاس آلریڈی ہے، اور ہم نے پچھلے ہفتے پولیس کے ذریعے ان کے بھائیوں کو اپیئر بھی کروایا اور ان سے پوچھ تاچھ کی اس سلسلے میں، اور ہم ڈیفینیٹلی اس کیس کے اوپر پہلے بھی گرپ تھی اور اب بھی ایک اسٹرانگ گرپ رکھیں گے، اور باقی کیسز کو بھی ہم اسی طرح دیکھتے ہیں۔ اس پراپرٹی کے جو معاملات ہیں اس نئی لیجسلیشن کے تحت، جو کہ ابھی اسلام آباد میں، پنجاب میں اور کے پی میں ہے، باقی 2 پروونسز میں ابھی اس نے آنا ہے، اس میں آپ کو ڈپٹی کمشنر کا آفس، پولیس اور اومبڈس پرسن کا آفس، یہ تینوں آپس میں بہت کوارڈینیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بھی اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو ہم پولیس سے مدد لیتے ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو 218 کیسز ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، ان میں 80% کیسز ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں پہلے دن سے پولیس کی پروٹیکشن لینی پڑتی ہے، اور وہ پروٹیکشن ہم اس لیے لیتے ہیں کہ جب خواتین اپنی اپلیکیشن فائل کرتی ہیں، جیسے کورٹس میں بھی فائل کرتی ہیں، تو وہ فیملی کے لیے، اور خاص طور پہ فیملی کے ان مردوں کے لیے جنہوں نے جائیداد پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک ایگو کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ خواتین حصہ نہ لے سکیں، تو ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے۔ اچھا، اس لاء نے آ کے جو ایک چیز کی ہے کہ خواتین کی رسائی آسان کر دی ہے پٹوار خانے تک، کیونکہ آپ کے پٹوار خانے میں جو آپ کا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے خواتین کے لیے ایک تو ڈاکومنٹ کا ایکسس کرنا، اور دوسری طرف ہمارے یہاں پہ اس انسٹیٹیوشن میں کرپشن کافی ہے۔ تو جب سے ہم نے کیسز کو ٹیک اپ کیا ہے، ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کو یا تو ڈی سی کا آفس جس نے ہمارے لیے سمری رپورٹ بنانی ہوتی ہے، اس کو وہاں بلا لیا جاتا ہے، تو آٹومیٹیکلی جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے وہ نکل جاتا ہے، اور پھر سیکنڈ ان کو بلوایا جاتا ہے اومبڈس پرسن کے آفس میں۔ تو پھر کیونکہ کرپشن کو وہاں سے روکا گورنمنٹ یا اسٹیٹ کی ایک سپورٹ انشور کی، یہ جو فیملی کے اندر وائلنس ہے نا، اور خاص طور پہ جو آپ نے ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے
یہ میں نے آپ کو ایک سیمپل آپ کہوں گی کہ جو آپ کو ملا ہے، یہاں پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو آپ کے ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، اور ایون یہ پشاور شہر تھا جہاں سے یہ ویڈیو آئی ہے. تو یہ بیسکلی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم تو کیونکہ پراپرٹی کے سارے معاملات کو کورٹ کچہری یا ریونیو ڈپارٹمنٹ تک دیکھتے ہیں اور کچھ حد تک فیملی کی پروٹیکشن بھی دیتے ہیں، لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کا جو ایکٹ ہے اس کو بھی تھوڑا ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں طرح سے خواتین کی، یا بزرگ خواتین بھی ہیں ہمارے پاس جو سنگل ہیں وڈو ہیں، ان کی پروٹیکشن ہو سکے. تو آپ نے جب بات کی کہ جی جی سر وسط صاحب، آپ سے یہ ہوں کہ لا بھی بن گیا ہے اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ اب تک یہ قانون جو ہے اس کو عمل درآمد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. ہم سب جانتے ہیں کہ اس سماج میں ناقابلی کا تناسب کتنا ہے اور خواتین میں کتنا ہے. وہ معاشرے جہاں خواتین کے بارے میں ہر سو کالڈ پروگریسو پارٹی ہو یا مذہبی جماعت ہو، جب وہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہیں تو ووٹ کا حق ہی نہیں دینا، اور وہ خواتین ظاہر ہے پھر گھروں میں رہتے ہیں. بہت ہمارے جو دیہی علاقے ہیں اور خصوصاً جو اربن علاقے بھی ہیں ان میں بھی جو پاکٹس ہیں وہ خواتین بازار کی شکل ہی نہیں دیکھتی. اسٹیج آئے کہ جب تک کہ انہیں مرد کی پروٹیکشن نہ ہو وہ ایک رشتہ دار سے دوسرے رشتہ دار کیا نہیں جا سکتی. تو اب اگر ہم سونے کے الفاظ سے بھی قانون کوئی لے آئیں جو کہ اترا ہو تو پریکٹیکلی کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے، جبکہ اگر عورت نہ بھی مانے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جی مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں. مولوی صاحب کیا کرتے ہیں کہ جہاں شریعت، سب کو پتا ہے کہ شریعت عورت کو حق دیتی ہے، جائیداد کا ایک حصہ مقرر ہے، لیکن وہ رواج اور شریعت کو آپس میں اس طرح خلط مر کرتے ہیں کہ عورت کو کنفیوز کرتے ہیں، اسے پریشرائز کرتے ہیں، اور 90% عورتیں اکیلے کورٹ کچہری جانے کا تصور تک نہیں کر سکتی. تو پریکٹیکلی یہ جو قانون ہے یہ بہت اچھا قانون ہے، بہترین ہے، نافذ زمین پہ کیسے ہو سکتا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں اس میں ایک ہم نے کیا تھا، ہم نے پچھلے سال لا ڈپارٹمنٹ کو اپنے ساتھ لیا اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو. سوشل ویلفیئر کے ہیلتھ یونٹ یا سٹیچنگ جو ٹیلرنگ کے سینٹر ہیں جہاں پہ عورتوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے، ہم نے تمام اضلاع سے انکلوڈنگ آپ کے مرج ڈسٹرکٹس، ہم نے دونوں انسٹیٹیوشن کے نمائندوں کو اپنے ساتھ نوٹیفائی کیا. ان کو نہ صرف نوٹیفائی کیا بلکہ ان کو بلا کے 3 دن پشاور رکھا، چاہے وہ باجوڑ سے تھے چاہے وہ ساؤتھ وزیرستان سے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کہیں اور جائیں نہ جائیں، ہیلتھ کے یونٹ میں وہ آتی ہیں، اور جو سلائی کڑھائی کے سینٹر اور خاص طور پہ سوشل ویلفیئر کے جو ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں وہ تمام اضلاع میں موجود ہیں. اور کوئی عورت اس سینٹر کے اندر آتی ہے تو اس طرح کا اسٹگما بھی نہیں ہے کہ آپ پولیس اسٹیشن میں جائیں گے. تو ہم نے ان کو ایک پیرا لیگل ٹریننگ کروائی ہے اور ان کو کیا جو پیئر بنایا ہے وہ ڈسٹرکٹ اٹرنی سے بنا. پتہ ہے مشکل کیا ہے اس وقت؟ مشکل یہ ہے وسط صاحب ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ سے ہی آغاز کریں گے. ناظرین ایک وقفہ لے لیجئے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. یہ جو مرد حضرات خواتین کی جائیداد ہتھیانے کے لیے یا ان کی جائیداد کے لیے جو ترتیب میں استعمال کرتے ہیں، ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس موضوع پہ خواتین کے امور سے متعلق خیبر پختونخوا کی محتسب رخشندہ ناز سے بات ہو رہی. رخشندہ صاحبہ، میں آپ کو جتنا کئی برسوں سے جانتا ہوں، میں آپ کو بطور سوشل ایکٹیوسٹ جانتا ہوں.
مجھے دکھ یہ ہو رہا ہے کہ آج آپ کی جو گفتگو ہے وہ ایک جو سرکاری عہدیدار ہے اس کی، چونکہ آپ سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک حساس سیٹ ہے، تو آپ ہمیں وہ تو آپ نے بتا دیا کہ جس کتنے شاندار قوانین ہو گئے ہیں، کون کون سے ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ہم سب کو پتا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اور پلیز بطور سوشل ایکٹیوسٹ جو آپ کا پوری زندگی رول رہا ہے، اس کی روشنی میں، اس جذبے کے ساتھ مجھے اس سوال کا صرف جواب دے دیں کہ یہ سارا سیٹ اپ اپنی جگہ، لیکن جس معاشرے میں آپ پولیو کے قطرے نہ پلوا سکیں مرد کی اجازت کے بغیر، جس معاشرے میں آپ دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ بندوق لے کے آ جائے کہ بھئی میرا معاملہ ہے، میں ماروں عورت کو اپنی یا نہ ماروں، تیرا اس سے کیا ہے، اس میں پریکٹیکلی کوئی بھی سوشل ویلفیئر کا آفیسر یا آپ کا سیکریٹریٹ کا آدمی کیا کر سکتا ہے ان قوانین کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیے وسعت اللہ صاحب، میں نے اپنے سوشل ایکٹیوسٹ کے رول کو اس طرح کمپرومائز نہیں کیا، کیونکہ جہاں جہاں پر گیپس موجود ہیں، میں ابھی اپنی جو پہلی بات کر رہی تھی کہ میں اس کے گیپ کی طرف آ رہی تھی کہ آپ کی یہ بریک آ گئی۔ دیکھیے آپ کے اس پورے سسٹم میں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریونیو میں آپ کی کرپشن آج بھی ہے، ابھی بھی خواتین کو جب تک ہمارے آفس سے زور نہیں جاتا، پٹواری ان سے پیسے مانگتے ہیں۔ اسی طرح پولیس کو ہمیں بارہا پش کرنا پڑتا ہے کہ فلاں جگہ پہ آپ جائیں اور جا کے آپ اس کو پروٹیکشن دیں۔ تو یہ سسٹم کے اندر تو جو ہماری ایک پش چل رہا ہے وہ تو چل رہا ہے۔ اصل ایشو ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں، اور جہاں سے آپ کا یہ ابھی پروگرام میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس سے کوئی 40 کلومیٹر دور یہاں پہ ایک خاتون کو مارا گیا کہ اس سے ایک موبائل جو ہے وہ مل گیا۔ ایک موبائل رکھنا جہاں پہ بہت سے ادارے کوشش کرتے ہیں کہ وہ لیٹسٹ کوئی اپلیکیشن انٹروڈیوس کروائیں، ہم تو لیٹسٹ اپلیکیشن کے مقابلے میں اپنے لٹریسی ریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پرانے ایکسپیرینس کو ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کے لیے کھلی کچہری بھی ہو رہی ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب لا آتا ہے، اس کو پاکستان میں دو چیزیں ہمیشہ اس کے اندر ہمارے یہاں پہ گیپ رکھے جاتے ہیں۔ ایک گیپ ہوتا ہے کہ لا کے اندر آپ کے پاس جورسڈکشن میں کیا چیزیں آتی ہیں، کہاں پہ آپ کے لا کے اندر آپ کے، میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو بالکل فری ہینڈ دے دیا جائے، کہیں پر بھی کسی چیز کا ایکسس جو ہے وہ آپ کے لیے برا ہوتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ جو سسٹم انٹروڈیوس کرایا جائے اس میں کچھ انفراسٹرکچر تو ایسا ہو کہ آپ کے فار فلنگ کے جو ایریا کی خواتین ہیں وہ کسی گیجٹ کو نہیں استعمال کر سکتی لٹریسی کی وجہ سے، وہ ان جگہوں پہ آ سکیں۔ اور سیکنڈ پہ جو ایک مسئلہ ہمارے یہاں پہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی کریکولم کو، وہ ایک جو ہمارا جو ہوتا ہے نا اسٹیریوٹائپ کریکولم، ہم اس میں سے کبھی نکلے ہی نہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ ہراسمنٹ کو کے بارے میں معلومات کو کریکولم کا حصہ بنائیں، اسی طرح یہ جو بیسک عورتوں کے رائٹس ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں ان کو کس طرح کریکولم کا حصہ بنایا جائے۔ یہ جب تک دو چیزیں نہیں ہوں گی کہ جس سسٹم میں آپ لا لے کر آتے ہیں اس کا آپ انفراسٹرکچر اور اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو آپ ان پلیس کریں، اور دوسری طرف سوسائٹی کو آپ تیار کریں۔ دیکھیں آپ کے یہاں پہ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے بہت سارے جو وائلنس کے کیسز ہیں وہ انلٹریٹ لوگوں میں ہوتے ہیں۔ اس وقت جو میرے پاس کیسز ہیں ان میں تقریباً 60% کیسز ایسے ہیں کہ جو آپ کی بہت لٹریٹ فیملیز سے آئے ہوئے ہیں، اور بہت ہی آپ کی اپر کلاس کے کیسز ہیں۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ کا کریکولم، آپ کی ارد گرد کی جو انوائرمنٹ ہے وہ سوسائٹی کو کیسے تیار کر رہی ہے۔ جب تک آپ نے سوسائٹی کو پیرالل تیار نہیں کریں گے اس وقت تک کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، مطلب اس لا میں ہے کہ کوئی عورت بھی ڈپرائیو ہوتی ہے تو اینی آرگنائزیشن،
any person can file a petition, لیکن آپ کسی کے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں تو آپ کے ساتھ ایک خاندانی دشمنی شروع ہو جائے گی. وہ سوسائٹی میں آپ کے کتنے لوگ ہیں جو کسی اور کے لیے ایکچوئل کسی کورٹ میں جہاں پہ اس کے اپنے فیملی کے میل ممبرز کے ساتھ مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونے والا اس کے ساتھ آئیں. ہمارے یہاں پہ تو اب چل یہ رہا ہے کہ کیونکہ موسٹلی ہسبینڈز آ رہے ہیں تو ان کو انہوں نے وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی والے تانے دینے شروع کر دیے کہ یہ تو جی بیوی کی جائیداد پہ اس نے نظر جمائی ہے اور یہ ادھر آ گیا ہے. یعنی جو تھوڑا بہت آپ کے ساتھ آپ کا جو سپورٹ میکینزم آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے آپ کو اپنی جائیداد کے لیے مل رہا ہے اس کو بھی اس طرح کی چیزوں سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. رخشندہ صاحبہ سوری یہاں ایک وقفہ لوں گا, پھر وقفہ جب آئیں گے تو ہم آپ ہی کے ایک فیصلے کا ذکر کریں گے. جب ہراسانی کی بات آپ نے چھیڑ ہی دی ہے تو آپ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ آیا تھا ریگارڈنگ پولیٹیکل سائنس کے جو ہیڈ ہیں اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور کے, اس کیس کی صورتحال کے اوپر بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جو ایک ویڈیو آئی ہے پشاور میں جس میں 2 بھائیوں کو اپنی ہی بہن اور والدہ پر تشدد کرتے دکھایا گیا ہے. پولیس نے ایکشن لیا ہے. آلریڈی جو صوبائی محتسب برائے ہراسانی ہیں وہ ایسے درجنوں بلکہ سینکڑوں کیسز بقول ان کے وہ دیکھ رہی ہیں. رخشندہ ناز صاحبہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, آپ نے ایک ججمنٹ دی تھی 2 ماہ قبل کہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کی طالبات نے کمپلین کی تھی کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے جنسی طور پر بھی, اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ. آپ نے اس پہ ایک لینڈ مارک فیصلہ دیا کہ ان کو ریموو کیا جائے. حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں موجود ہیں, نہ ایڈمنسٹریشن نے ایکشن لیا, اور بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ گورنر کے پاس کیونکہ پینڈنگ ہے لہٰذا ہم انہیں نہیں ہٹا سکتے. تو مجھے بتائیے کہ آپ نے اگر ایک فیصلہ دیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں ایز پر لا بائنڈنگ ہے اتھارٹیز, تو اس طرح کی ریزسٹنس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یونیورسٹیز میں جو اس وقت صورتحال ہے, اب تک جو کیسز آئے ہیں اس میں ایجوکیشن جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ٹاپ پہ اور اس کے بعد ہیلتھ میں, یعنی یہ وہ 2 سیکٹر ہیں کہ جہاں پہ خواتین کا زیادہ انٹریکشن ہے. لیکن جس قسم کی کچھ چیزیں یونیورسٹیز کے اندر ہو رہی ہیں اس میں یونیورسٹی میں بڑے اسٹرانگ نیکسز بنے ہیں جس کی وجہ سے ایگزیکیوشن کی کچھ چیزوں میں مسائل آ رہے ہیں. دیکھیے اس کیس میں مطلب میں پہلے تو بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت کیونکہ یہ کیس تھا, لیکن کیونکہ اب یہ ہمارے فورم سے چلا گیا ہے. دیکھیے اس میں جو وہ ہے خاتون جن کی فیور میں یہ ہوا ہے ان کے لائر کو چاہیے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں اس کی نان ایگزیکیوشن کے اوپر ایک کیس فائل کر دے. یہ اپیل وہیں پڑی رہے, لیکن انہوں نے اپنی یہ جو ریمیڈی ہے پشاور ہائی کورٹ کی ایگزیکیوشن کی اس کو ابھی تک انہوں نے اویل نہیں کیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اس کو اویل کر لیں تو ایٹ لیسٹ جو یونیورسٹی کے پاس جواز ہے ان کو روکنے کا وہ نہیں رہے گا. تو رخشندہ صاحبہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ چلی جائیں ہائی کورٹ کے پاس اور کہیں کہ ہمارے پاس اتنی پاورز ہیں بائی لا اور یہ یونیورسٹی جو ہے ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہی, بجائے اس کے کہ آپ وکٹم کو کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک اور لمبا کورس لے اور ایڈجوڈیکیٹ کرے. نہیں مطلب وکٹم جی دیکھیں ایک اور یونیورسٹی ہے کہ جس میں وکٹم کے لیے ہمارے پاس کیونکہ سٹیجز ہیں نا, آپ اس کو سسٹم کو سمجھیں, اس میں ہم نے باقاعدہ کوہارٹ یونیورسٹی میں وائس چانسلر کو بھی فائن کیا, ان کی کمیٹی کو بھی فائن کیا. اسی طرح پشاور سینٹرل جیل کا کیس تھا جو کہ اب ہم سے چلا گیا ہے,
تو اس میں باقاعدہ جاب سے ڈسمسل بھی ہوا ہے اور 5 لاکھ روپے فائن بھی ہوا ہے اس کیس میں. کیونکہ اور یہ ایپلیکیشن جو ہے نا آپ کے پاس جو لا کے اندر سب سے بڑا گیپ ہے پورے پاکستان میں کہ یہاں پہ اومبڈس پرسنز کے پاس سو موٹو پاور نہیں ہے. پاکستان میں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا مسئلہ پڑتا ہے. لکیلی خیبر پختونخوا میں 2018 کی امینڈمنٹ میں جو ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو شامل کر دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے اس وقت ہمارے پاس گومل یونیورسٹی، سوات یونیورسٹی، ملکنڈ یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی، ان سب سے ہمارے پاس کیسز موجود ہے. تو بیسکلی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں وہ لا مجھے اجازت نہیں دیتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر لا کے اندر تھوڑی بھی گنجائش ہوتی تو اس کو ایگزیکیوٹ کرانا ہماری ذمہ داری تھا؟ تو رخشندہ صاحبہ تو پھر حل کیا ہے؟ دیکھیں سوچ تو دیکھیں اس میں ہمارا ایک جو پرابلم ہو رہا ہے نا، یہ 8 مارچ پہ میں ایک پروگرام تھا اور میں نے فیڈرل منسٹر کو شیری مزاری صاحبہ کو بھی کہا کہ آپ لوگ ایک اس میں امینڈمنٹ لے کر آ رہے ہیں. آپ کم از کم جو ہم آن گراؤنڈ اس لا کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اور نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کے ساتھ مل کے ہم نے اس لا کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹ تجویز کی ہے. آپ ہمیں تو آن بورڈ لیں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ آن گراؤنڈ جب چیزوں کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو لا کے اندر آپ کے ڈومیسٹک سرونٹ نہیں آتے، حالانکہ وہ بھی ورک پلیس کی وہ ریلیشن شپ میں ہے. نہ تو الگ سے ڈومیسٹک سرونٹ کا لا آ رہا ہے نہ یہاں سے. دوسری طرف جو پرابلم آ رہا ہے کہ جو سیکشن 2 ہے اس میں کلاز ایج کے اندر جو ہے وہ سیکشول ایڈوانسز کو تو کیا گیا ہے، لیکن جو اوور آل ہراسمنٹ ہے اس کے بھی کافی کیسز ہیں. اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے اس لا کے اندر ایک گیپ موجود ہے. اب دیکھیں 9 سالوں میں، اور بلکہ یہ 10واں سال ہے، اس لا کے اندر اچھی چیزیں بھی آئی ہیں اور اس کے جو ہے نا ان بلٹ وہ جو آپ کہتے ہیں نا اسٹرکچرل گیپ بھی نکل کر سامنے آئی ہیں. جب تک ان اسٹرکچرل گیپس کو آپ جو ہے ریموو نہیں کریں گے اس کی ٹرو امپلیمنٹیشن آپ کے لیے چیلنج رہے گی. وسعت صاحب. ہاں جی رخشندر ناز صاحب، میں وقت چونکہ کم ہے، میں مختصراً آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ عورت کا جائیدادی حق ہے بالخصوص، ظاہر ہے مذہب نے بہت واضح طور پہ اس کے بارے میں ہدایات کی ہیں، لیکن یہ کس حد تک ہے؟ میں صرف خیبر پختونخوا سوسائٹی کی بات نہیں کر رہا، میں سندھ کی، پنجاب کی، بلوچستان سب کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں فیصلہ کرنے والا مرد شریعت کے ہاتھوں ہو جاتا ہے وہاں وہ رواج کا ڈنڈا اٹھا لیتا ہے تاکہ اس طرح سے لے. یہ کتنا پریویلنگ ہے؟ اس کو ہم اپنی زندگی دیکھیں اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مذہب تو اجازت دیتا ہے، لیکن اس وقت جو مذہب کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کا کوئی ایشو لیس فیملی ممبر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس کی پراپرٹی ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ فتوے اٹھا کے لے آتے ہیں کہ جی یہ تو صرف خاندان میں اس خاتون یا اس مرد کے بھتیجوں کو ملے گا. تو آپ جب فتوے جو ہیں وہ بالکل ایک طرح سے آپ کو ہر وقت اویلیبل ہوتے، تو مذہب کا بھی استعمال ہو رہا ہے اور ٹریڈیشن کا تو استعمال ہے ہی ہے. کیونکہ ٹریڈیشن کا استعمال میں جو سب سے بڑی ایک چیز ہمیں پرابلم آ رہی ہے کہ جہاں پہ خاندان در خاندان پراپرٹیز ڈیوائیڈ نہیں ہوئی اور ان کو لگتا ہے کہ پراپرٹی کی اگر آپ ڈویژن کریں گے یا پارٹیشن کریں گے تو آپ کی سوسائٹی میں ایک اسٹرینتھ کم ہوگی. تو ہمارے تو اس وقت جو میرے پاس کرنٹ کیسز ہیں
اس میں مذہب اور ٹریڈیشن جو ہے وہ ایکولی استعمال ہو رہے ہیں عورتوں کو ڈپرائیو کرنے کے لیے. چلیں بہت بہت شکریہ رشخندہ صاحبہ کو. آپ نے صوبائی محتسب ہیں برائے جنسی ہراسانی اور بہت سے سینکڑوں کیسز اس وقت ان کی عدالت میں موجود ہیں جس میں یا تو وراثت کے حق مارا جا رہا ہے خواتین کا، اور وہ خواتین ظاہر ہے انہی اشخاص کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جس کو کبھی مذہب کا سہارا لے کے، کبھی رسم و رواج کا سہارا لے کے ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. امید یہی ہے کہ یہ جس طرح سے قانون اس دفعہ حرکت میں آیا ہے باقی کیسز میں بھی ایسے ہی ہوگا. اس کیس کی جس کی ہم نے شروعات کی تھی اس میں یہ بھی اطلاعات ہے کہ ایک پولیس کی بھی جو ہے ایک پولیس والے کی بھی سپورٹ تھی ان دونوں بھائیوں کو اس جس طرح سے انہوں نے تشدد کیا اور جو جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی. اس وقت ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ایک اور اہم موضوع پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور ایک واقعہ گزشتہ جمعے بھی ہوا صادق آباد پنجاب میں، جہاں ایک 21 سالہ کانسٹیبل عبدالقادر نے ایک شخص محمد وقاص کو جو ہے ٹوکے کے وار کر کے قتل کر دیا، اس بنا پر کہ اسے یہ تھا کہ مقتول جو ہے اس نے توہین مذہب کی ہے. حالانکہ جو محمد وقاص جن کو مارا گیا، جن کو قتل کیا گیا ناحق، وہ گزشتہ برس ہی توہین مذہب کے الزام سے ان کو عدالت نے بری کیا تھا. ان پر یہ الزام 2014 میں لگا تھا، جس کے بعد کیس چلا اور گزشتہ برس ان کو جو ہے وہ عدالت نے باعزت بری کر دیا اور کہا کہ ان پر جو الزام لگا تھا وہ غلط ہے. مگر جیسے ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتا ہے توہین مذہب کا جس پہ الزام لگ جائے اگر وہ بری بھی ہو جائے تو اسے اکثر روپوش ہونا ہوتا ہے یا ملک چھوڑ کر جانا ہوتا ہے. ان دس کیس محمد وقاص جو ہیں وہ پہلے انڈر گراؤنڈ رہے، مگر چند ماہ قبل ہی وہ واپس آئے تھے اپنے گھر میں یہ سوچ کر کے کہ کیونکہ عدالت نے بری کر دیا ہے اور بات شاید ٹھنڈی ہو گئی ہوگی. مگر انہی کے علاقے میں ایک جو کانسٹیبل ہے 21 سالہ عبدالقادر، وہ جس نے فورس ابھی جوائن کی تھی کچھ ماہ پہلے ہی، اس نے جو ہے محمد وقاص کو قتل کر دیا. اب یہ ایک ایسا الزام ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے بارہا کہ الزام ہی ثبوت بن جاتا ہے کہ بس اگر کسی کو آپ نے ذاتی رنجش کا بدلہ لینا ہے یا کہیں کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ انوالو ہے تو اگر آپ توہین مذہب کا الزام لگا دیتے ہیں تو دوسرے جس پر الزام لگا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی چارہ نہیں بچتا، یا تو وہ بھاگ جائے یا ملک چھوڑ جائے. تو وسعت صاحب یہ واقعہ مجھے پھر دوبارہ سے وہی قادری والے کیس کی یاد دلا رہا ہے جہاں جو وہاں پر بھی کم و بیش ایسا ہی ہوا تھا، مگر یہ جو روش ہے یہ بالکل نہیں بدلی. ظاہر نہیں بدلی، اور اگر میں اعداد شمار ٹٹولوں تو 1987 سے اب تک 1500 لوگ ہیں پاکستان میں جن پہ توہین مذہب کا الزام لگ چکا ہے. 80 سے زائد انہی حالات میں مارے جا چکے ہیں، جیل کے اندر یا بری ہونے کے بعد یا عدالت تک پہنچنے سے پہلے، یا ہجوم جو ہے خود ہی عدالت میں تبدیل ہو گیا. ان حالات میں 80 سے زائد مارے جا چکے ہیں. 80 سے زائد اس وقت زیری عدالتوں کے فیصلوں کے نتیجے میں، جس میں کہ تقریباً 90% کو یا تو عمر قید کی سزا ملی ہے زیری عدالت سے یا سزائے موت ملی ہے، وہ جیلوں میں ہے. کئی بہت برسوں سے جیلوں میں ہیں اور انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ آگے چل کے ایون ہائی کورٹ تک بھی ان کی سنوائی پوری ہو سکے گی اور انہیں انصاف میسر آ سکے گا. اس میں جو سب سے غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تک جتنے لوگوں کو بھی زیری عدالتوں نے سزائے موت یا عمر قید دی ہے، 80% کیسز میں جو اعلیٰ عدالت ہے ہائی کورٹ کے لیول پہ، انہوں نے وہ فیصلے یا تو منسوخ کر دیے ہیں یا سزا بدل دی ہے کئی سالوں کے بعد. اچھا، لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا.
इससे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये जो 1500 लोग जिन्हें पे ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा है, इनमें से ज़्यादातर मुसलमान हैं, उसके बाद जो है क्रिश्चियंस और हिंदू और दीगर जो अहमदी वगैरह हैं वो आते हैं। अच्छा, होता क्या है कि ये सिर्फ लॉ का मसला नहीं है, सोसाइटी को अच्छा, ये ऐसा भी नहीं है कि कोई आम आदमी जो है वो रेडिकलाइज है। आप ये देखेंगे कि इस तरह के केसेस में जो वकला हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कानून के रखवाले हैं और वही जुडिशरी की बैकबोन है और वही आगे चल के जज बनते हैं, जो इन लोगों की सफाई पेश करने की जरूरत करते हैं, जो गिने उंगलियों पे गिनने वाले जो वकला हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ वकला है, वो उन्हें नफरत के, उनकी जान को मुसलसल खतरा रहता है और वो सलाम है उन्हें, वो जो 2-4 वकील हैं कि पता नहीं वो किस दिल गुर्दे के हैं कि वो उसके बावजूद जिस पे इल्ज़ाम लगता है उसकी सफाई पेश करते हैं, कत्ल के खतरे के बावजूद। वकील जो हैं हार पहनाते हैं किसको? उसको नहीं कि जो जिसने इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि उसको जो कातिल है। मसलन आपको याद होगा ये जुलाई, पिछले साल जुलाई में कोई ताहिर नसीम साहब थे, अमेरिका के डुअल शहरी थे, वो पेशावर की एक भरी अदालत में एक 15-16 साल के बच्चे ने उन्हें मार डाला। अच्छा, बाद में पता चला कि वो किसी मौलवी साहब ने उसे इंस्टिगेट किया था या जो भी हुआ था, फैसल खान उसका नाम था। आपने देखा होगा कि पुलिस वैन में जब उस कातिल को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है तो पुलिस वाले भी उसके साथ विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, उसके साथ सेल्फियां ले रहे हैं। मैं आम आदमी की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं इन लोगों की बात कर रहा हूं। और वकला ने उस वैन को चारों तरफ से घेरा हुआ है और वो नारे लगा रहे हैं। फिर आपने देखा होगा खुशाब में जो एक बैंक मैनेजर का कत्ल हुआ उसी की सिक्योरिटी गार्ड के हाथों, तो किस तरह जो पूरी एलीट थी शहर की, जो सारे के सारे उलमाए कराम थे, वो उन्होंने उसको कंधे पे उठा लिया, वो रातों रात हीरो बन गया, इन पे लानत मलामत होने लगी जो उनके हाथों मारे गए थे। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उस शहर के जो उलमा थे उन्होंने और इंतजामिया ने मिल के फौरी तौर पे इस नतीजे पे पहुंच गए कि ये गलत इल्ज़ाम लगा था और बैंक मैनेजर नाहक मारा गया। और फिर उसको आपने देखा कि ज़ेरी अदालत ने सजाए मौत दे दी उसके कातिल को। लेकिन ये 1500 में से वाहिद वाकया है। आपकी बात दुरुस्त है कि अगर आप बरी भी हो जाएं तो उसके बावजूद सिर्फ 2 रास्ते होते हैं कि या तो अपना नाम हुलिया बदल के आप गुम हो जाएं, अपनी शक्ल गुम कर लें, या फिर बैरून मुल्क भाग जाएं, वरना कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इल्ज़ाम पे तो ये है, लेकिन अगर इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाए तो झूठा जो इल्ज़ाम लगाने वाला है उसके लिए कानून में सज़ा होने के बावजूद कोई आलिम, कोई वकील जो है वो खुल्लम खुल्ला ये नहीं कहता अदालत से कि भैया इसका इल्ज़ाम झूठा हुआ, इसने इतनी जिंदगियां खतरे में डाली, इसको भी वही सजा दी जाए। जबानी कहते रहते हैं कि हाँ जी झूठे इल्ज़ाम ना ही अदालतें, ना ही इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता जी, ना ही अदालतें। वो सर साहब जो हमने देखा, उन्होंने फैसले भी दिए तो उन्होंने इज्तनाब किया कि इल्ज़ाम झूठा साबित होने के बावजूद झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की कि जो झूठा इल्ज़ाम लगाएगा तौहीन मज़हब का, अगर वो इल्ज़ाम झूठा साबित हो जाए तो वो भी उतना ही गुनहगार होगा। अभी आपको याद होगा कि गुज़िश्ता माह जो है एक मसीही जोड़े को रिहा किया लाहौर हाई कोर्ट ने, इस बिना पर कि 10 साल तक वो रहे डेथ रो के ऊपर, डेथ सेल के ऊपर, उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में। लाहौर हाई कोर्ट में जब केस आया, लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बरी किया। अभी गुज़िश्ता हफ्ते जो है उसकी डिटेल जजमेंट आई है, उसको पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों ने ये जो कानूनी जो सारे नुकात थे उसको पूरा ही नहीं किया, हत्ता कि उसका जो बयान हुआ वो भी जो दफ़ा 164 का वो पुलिस की मौजूदगी में उस शख्स को हथकड़ियाँ लगा के किया गया, हालांकि कानून में लिखा है। मसला ये है कि इसमें निचली अदालतों का कोई कसूर नहीं है। निचली अदालतों पे इतना प्रेशर होता है, इतना उनका सख्त घेराव होता है कि अदालत वो जज कहता है कि अच्छा ठीक है यहाँ से फैसला लो और आगे जाके हाई कोर्ट में लड़ो। अब जब ये रेशो साबित हो चुका है कि 95% जो निचली अदालतों के इस तरह के फैसले हैं वो आगे जाके चेंज हो जाते हैं या ख़त्म कर दिए जाते हैं
یا معطل کر دیے جاتے ہیں، تو بھیا پھر تو یہ اعلیٰ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ نچلی عدالتوں کا یہ جو سٹرکچرل کمزوری ہے اس کا دھیان دیں. وہ جو جج جس دباؤ میں فیصلے کرتے ہیں کیا وہ ان فیصلوں کے اہل ہیں، یا اگر اہل ہیں تو پھر 95% پر جا کے بدل کیوں جاتے ہیں. تو نچلی عدالتوں کو بھی سیریسلی جائزہ لے کے ان کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک طرفہ کام نہیں ہے، یہ 4 طرفہ، یہ 6 طرفہ کام ہے جو کرنا پڑے گا. لیکن کون کرے گا؟ بالکل اس سوال کے ساتھ کہ کون کرے گا لیکن تو کرنا ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.